अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामाईन, मैं हूं आपका मेज़बान अमाद नईम। खुश आमदीद कहता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इटर्नल सीक में। आप हमारी वीडियोस और ऑडियोज़ को शौक़ से देखते और सुनते हैं, जिसके लिए आपका शुक्रिया। आज भी हम अपने फॉर्मेट के मुताबिक एक न्यू ऑडियो लेकर आए हैं, जिसका मौजू है हुरूफ़ मुक़त्तियात। जी हाँ, कुरान में मौजूद हुरूफ़ मुक़त्तियात, जिसकी तफसील के बारे में लोग नावाकिफ़ हैं। एक गुजारिश पे प्रोफेसर तारिक सिद्दीकी साहब ने एक इल्मी बैठक में इस मौजू पर रोशनी डाली थी, जिसकी ऑडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है ये यूनिक वीडियो भी आपको पसंद आएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मौजू पे बात करने के लिए जमा हुए हैं हुरूफ मुक़त्तियात। हुरूफ वर्ड्स नहीं है, अल्फ़ाबेट्स। मुक़त्तियात क़ता से है। क़ता माने सिलसिला मुनक़ति हो जाना। तो टोटल क्या बनेगा हुरूफ मुक़त्तियात का? वो अल्फ़ाबेट्स जो अनकनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड नहीं। वो अल्फ़ाबेट्स जो अरबिक के जो अनकनेक्टेड है। ठीक है, ये कुरान पाक में 29 सूरा में मौजूद है। कुरान पाक की 29 सूरा इन हुरूफ मुक़त्तियात से शुरू होती है। अच्छा, टोटल सूरा 114 है, उसमें से 29 सूरा में इनका इस्तेमाल किया है अल्लाह पाक ने। इन हुरूफ की या इन अरबिक अल्फ़ाबेट्स की जो टोटल तादाद है वो है 14। सिर्फ 14 हुरूफ हैं अरबिक अल्फ़ाबेट्स के, जिनको हुरूफ मुक़त्तियात की तरह इस्तेमाल किया गया है। आपके इल्म में शायद होगा 28 अल्फ़ाबेट्स हैं टोटल अरबिक के, जिसमें से 14 इस्तेमाल हुए हैं कुरान पाक में, एग्जैक्टली आधे। ये जो अल्फाज हैं या ये जो हुरूफ हैं, अगर आप यकीनन देखा होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड तो होगा आपका, जब आप इनको कुरान की सूरत से पहले लिखा हुआ देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद, ये इनका कंप्लीट फॉर्मेट ही यही है। ये आपको जहां भी मिलेंगे सूरा के शुरू में मिलेंगे, बिस्मिल्लाह के बाद मिलेंगे, और सूरा के 29 सूरा में यही पैटर्न है। ठीक, 14 इनकी तादाद है, और फिर ये आपस में परम्यूट होके इनके कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हुर्फ भी हुरूफ मुक़त्तियात में शामिल है, जैसे नून, स्वाद, काफ। तो ये एज ए सिंगल एंटिटी भी इस्तेमाल किया है अल्लाह ताला ने। ये एज ए दो का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि हाम मीम। आप इनको लिखा हुआ देखें तो ये जुड़े हुए हैं, लेकिन आप पढ़ते इनको अलग अलग है। हम नहीं पढ़ेंगे आप हे मीम, हाम मीम। तो ये दो दो के भी बहुत सारे हैं। 3 के ग्रुप में भी ये पाए जाते हैं, 4 के ग्रुप में भी पाए जाते हैं, 5 के ग्रुप में भी पाए जाते हैं। ऐसी कोई सूरा नहीं है पूरे कुरान में जिसमें ये कॉम्बिनेशन ऑफ 6 में आए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 5वें का मिसाल बड़ी मशहूर है, का हा या आइन स्वाद, सूरह मरियम के शुरू में लिखा। अच्छा, इसमें सूरों की तादाद अलग अलग है। ये हम क्या बात कर रहे हैं? इनके बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, इनके अपीयरेंस पे बात कर रहे हैं। तो अभी क्या बात इस्टेब्लिश हो गई? ये 1 की शक्ल में भी आते हैं, 2 की शक्ल में भी आते हैं, 3 की शक्ल में भी आते हैं, 4 के ग्रुप में भी आते हैं, और 5 के ग्रुप में भी आते हैं। 6-7 का कोई ग्रुप नहीं है, ये 14 ही। कुछ ऐसे हैं, ये जो अल्फाज हैं, ये टोटल 29 वर्ड्स बनेंगे। हुरूफ 14 हैं, इस्तेमाल 29 दफ़ा हुए, यानी रिपीट भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हुआ है? अलिफ लाम मीम। ये कई सूरतों में मिलेगा आपको। और भी हैं, अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल मुबीन। तो अलिफ लाम रा भी 1 से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। इसकी हकीकत क्या है या इसकी अहमियत क्या है, इस पर थोड़ा सा ठहर के आएंगे। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि ये कुरान में किस तरह से हमारे सामने आते हैं।
تو ذہن میں اس میں 2-3 موٹی موٹی باتیں رکھیے کہ یہ ٹوٹل عربک الفابیٹس کی ایگزیکٹلی ہاف تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت یا حکمت کے تحت ان کو استعمال کیا. 14 ہیں، مختلف کمبینیشن سے استعمال ہوتے ہیں. ہر دور میں جو کمنٹیٹرز تھے قرآن کے، انہوں کو بڑا اپیل کیا ان چیزوں نے کہ یہ ہے کیا، انکوزیٹیونیس کی طرف انوائٹ کیا. الف لام میم اور پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے، کہا یا عین صاد، پھر اس کے بعد بات ہو رہی. جب قرآن کی کوئی چیز واضح نہ ہو تو اس کا طریقہ قرآن نے ہی بتایا ہے. احادیث میں جائیے، احادیث میں اس ایلیمنٹ کو چھوڑ دیجئے کہ وہ صحیح ہیں احادیث یا غلط ہیں. آپ جب احادیث میں گئے لوگ کہ شاید کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرما گئے ہوں کہ کیا ہے یہ الف لام میم کہا یا عین صاد، تو انہیں بڑی حیرت ہوئی. کوئی حدیث نہیں ملے گی آپ کو مستند، یا ضعیف مل جائیں گی کچھ، کہ جس میں کہیں صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی. تو آج بالکل صحیح کنسنسس کس بات پر ہے کہ ان کی کوئی ایکسپلینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ایک بھی حدیث نہیں ملے گی. یہ خود ایک بڑی سٹرینج بات ہے کہ پھر بندہ کیا کرے جس کتاب کو دنیا کی بہترین گائیڈنس کی کتاب کہا جا رہا ہے، اس میں یہ اتنا فریکوینٹ آ رہا ہے اور کچھ بھی اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا ہے. تو تنگ آ کے پھر کیا مان لیا گیا کہ اس کے جو صحیح معنی ہیں ان حرف کے وہ صرف اللہ پاک کو پتہ ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ایک طبقے کا خیال ہے کہ نہیں، آپ کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے معنی بتائے گئے اور انہیں بھی معلوم ہے. تیسرے طبقے کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ اس کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہیں. اچھی دلیل ہے ان کے پاس، میں شیئر کرتا ہوں آپ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک اترا یا کسی بھی نبی پہ جب کوئی آسمانی کتاب اترتی ہے تو وہ اس کے خود کے لیے بھی ہوتی ہے اور لازمی اس کو اپنی امت کو پاس آن کرنی ہوتی ہے، ورنہ ہم اسے الہامی کتاب کہتے ہی نہیں. تو یہ کیسی الہامی کتاب ہے؟ یہ اس میں کیسا بتایا جا رہا ہے کہ موجود ہے عوام کے لیے لیکن پتہ کچھ نہیں ہے. نبی پاک کو بتا کے گئے تو کیا نبی پاک نے اپنے تک رکھ لیا؟ اگر نبی پاک نے اپنے تک رکھ لیا تو وہ نبی نہ ہوئی. نبی کا تو کام ہی ہے کہ میں تو بیچ میں ایک کیبل ہوں، اوپر سے آ رہا ہے اور مجھے آگے جا کے بیان بھی کرنا. اچھی دلیل ہے، بڑی علمی اور عقلی دلیل ہے. چلیں، یہ مختلف میں رائے دے رہا ہوں لوگوں کی کہ پھر اس کا کیا کریں جب ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے. جو تھوڑے سے اہل علم میں زیادہ علم رکھتے تھے، علم تو نہیں کہوں گا، شعور رکھتے تھے یا رکھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے یا انہوں نے یہ ہمت ہار دی کہ بھئی اللہ پاک نے بتایا نہیں ہے، نبی پاک نے احادیث کے ذریعے کوئی آسانی کی نہیں ہے، تو بس پھر اس کے میننگ تو پتہ چل ہی نہیں سکتے. انسانی کوششیں یا امت کی کوششیں بیکار ہیں. یہ اس نظریے سے بھی اختلاف رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور ان کی جو دلیل ہے وہی ہمارے آج کے لیکچر کی بنیاد ہے کہ ہم کیوں نہ مان لیں کہ بھائی یہ ان حروف کا کوئی مقصد ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا. اس میں کیا حرج ہے؟ کیا یہ ہمارے کوئی غیر شعوری گفتگو ہے، کم علمی؟ نہیں، بالکل. کیسے پتہ چلتی ہیں ہمیں چیزیں؟ آج ہمارا جو بھی ایمان ہے قرآن پاک کے بارے میں، وہ کیا ہمارا اپنا ہے؟ وہ قرآن نے خود بیان کیا ہے یا اس کی تفصیل احادیث میں بیان ہوئی ہے. تو اس بات کو ہم ایسے کیوں نہیں لے رہے؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا نہیں ہے، لیکن یہ فریکوینٹلی استعمال ہو رہا ہے اور یہ ہم سب کا ایمان ہے ہمیشہ سے ہے کہ قرآن پاک میں ایک بھی کوما مطلب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی آیت، کوئی لفظ بے مقصد نہیں ہے. ہدایت کی کتاب میں کوئی لفظ بے مقصد ہو نہیں سکتا. تو یہ تو پھر باقاعدہ 29 سوروں میں بار بار ریپیٹ ہوئے. اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی ہدایت چھپی ہوئی ہے. اب ہم چلتے ہیں، یہ ایک پارٹ تھا جس کو میں کہوں گا انٹروڈکشن ٹو دا حروف مقطعات ان قرآن.
اب ہم اس کے جو مین ایسنس ہے اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہے کیا، یہ ریپریزنٹ کیا کرتے ہیں، یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے دیے کیوں ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے جو میں نے ابھی تھوڑی سی گفتگو کی اس کو سمرائز کر لیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی، پھر باقی سب نکال دیجیے گا. ان 3 پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں تو پھر ہم اس پہ غور کریں گے. نمبر 1، کوئی چیز بے مصرف نہیں ہے قرآن میں، کوئی چیز بے مصرف نہیں ہے. اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی مصرف ہے، کوئی نہ کوئی معنی ہے، اور دوسری بات اس مصرف اور اس معنی میں ہدایت بنا ہے. قرآن میں کوئی چیز ہدایت کے علاوہ ہے ہی نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے فزکس کی کتاب میں فزکس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی، کیمسٹری کی کتاب میں کیمسٹری کے علاوہ نہیں ہوتی. ڈیوائن بکس میں بہت کچھ ہوتا ہے، قرآن پاک میں صرف ہدایت ہوتی ہے. وہ قرآن پاک خود کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں، کچھ شک نہیں اس میں. تو ان 2-3 پوائنٹس کو سامنے رکھ کے ہم اس کا سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ پہ زیادہ بات کریں گے. یہ ہے کیا؟ نمبر 1 پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، باقی سب کیشے میموری میں ڈال دیں. کیا؟ کوئی چیز بے مصرف نہیں ہے، تو حروف مقطعات بھی بے مصرف نہیں ہے. اتنی عظیم الشان ہدایت کی اور بھی کتابیں ہیں، بائبل ہے، تورا ہے، فرسٹ ٹیسٹمنی ہے، سیکنڈ ٹیسٹمنی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف ابراہیمی ہیں. یہ میں نے مثالیں دی ہیں ان ڈیوائن بکس کی جو الہامی کتابیں ہیں اللہ پاک کی طرف سے. بہت سارے مذہب انسانوں نے خود بھی بنائے، بدھزم ہے، ہندوازم ہے، جینزم ہے، کنفیوشسزم ہے، اور 50,000 ازم ہے. ان میں بھی کتابیں ہیں. یہ زرتشتی مذہب ہے، پارسی جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کی بھی بک ہے دساتیر، مگر یہ مین میڈ بکس ہیں. ہمارے سکھ بھائیوں کا مذہب ہے گرو نانک کا، گرو نانک کی بھی کتاب ہے جو ان کی مذہبی کتاب ہے. بھگوت گیتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی. کتابوں کا ایشو نہیں ہے. مذاہب 2 طرح کے ہیں، ایک الہامی مذاہب جنہیں آپ دین کہتے ہیں، اور ایک مین میڈ ریلیجنس. تو کتابیں تو دونوں میں ہوں گی. قرآن واحد کتاب ہے جو کہتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو ظاہر ہے حروف مقطعات بھی قرآن کا حصہ ہیں، تو اس کے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی معنی ہے. اب اس تھیوری سے تھوڑا سا اختلاف کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس کے معنی بتائے نہیں گئے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ڈھونڈے نہیں جا سکتے، یہ بات غلط ہے. تو پھر دی کیوں ہے؟ بہت بڑا طبقہ، ہمارے انڈیا پاکستان کی بات زیادہ کر لیتے ہیں، علماء کا. یعنی ان کو لوگ یقین کی حد تک انہیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ سیکرٹس، اور یہ بیماری ہمارے عوام الناس میں بھی پھیل چکی ہے. ظاہر عوام الناس کو شوق ہے کہ ہم بیماریاں علماء سے لے کے پالیں گے. تو انہوں نے کیا یہ مان لیا، علماء کا کنسنسس ہے، اجماع ہے کہ جی یہ تو راز ہے، اگر سرکار کو پتا بھی تھے تو انہوں نے تو بتائے نہیں ہے، تو یہ راز ہے، اس کو مٹی پاؤ. اچھا، اس سے بھی گمراہ طبقہ ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا یہ راز ہیں، ہو تو پھر آپ اس طرح کے کنسپٹ سنتے ہیں کہ بھائی یہ تو اولیاؤں میں کو پتا ہوتے ہیں. اگر آپ نبوت کے صحیح کنسپٹ کو لے کے چل رہے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہدایت نبی پر اترے اور وہ ہمیں پاس آن نہ کرے. تو حروف مقطعات کی ایک حدیث موجود نہیں ہے کہ ان کا میننگ کیا ہے. اس کو بعد میں بات کریں، بڑے کام کا پوائنٹ ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ کیا کسی صحابہ نے کچھ نہیں پوچھا ان کے بارے میں. یہ ہو نہیں سکتا. یہ بات کی ایشوز ہے. تو ہم اب آگے بدلے کے چلتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. میننگ تو ہے اس کا کوئی نہ کوئی. اور دوسرا پوائنٹ، وہ جو بھی میننگ ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ہدایت سے، جس کا حکم بھی ہے ڈھونڈنے کا. اور ان دونوں کے بعد جو آٹومیٹک تیسرا پوائنٹ ملتا ہے، ہم نبوت ختم ہونے کے بعد ایز این آرڈینری ہیومن بینگ، امتی بھی اس کا میننگ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کلیئر ہو گئے بات؟ چلے ڈھونڈتے ہیں. اب کس طرح ڈھونڈیں گے؟ عقل کے ذریعے ڈھونڈیں گے. ایک طریقہ ہے عقل کے ذریعے ڈھونڈیں گے، لگائیں گے اپنی عقل، علم لگائیں گے. کہا بھی اللہ نے علم حاصل کرو، ڈھونڈو، غور کرو. چلیں جی، بالکل ایسے ہی جیسے آج آپ کوشش کریں میں میننگ نکالتی ہوں اس کے، بھائی اپنے عقل طور سے مالک چاہے یہی رہا ہے، ہر دور میں ہوا یہ.
تو آسانی کر دوں، کہاں پھرتے رہیں گے صدیوں میں ہر خطے میں اور ہر عالم کے ریسرچ کے بارے میں. 13-14 انٹرپریٹیشنز ہیں. ظاہری انسانی ذہن ایک طرح کام نہیں کرتا. تو انٹرپریٹیشن کو پہلے میں بتا دوں، اردو میں کہتے ہیں، بہت کام کی بات بتا رہا ہوں، تعویل. تے الف واو یہ، تے الف ملا کر واو الگ یہ لام، تعویل یا تعویلات. اس کی اردو میں یہ کہتے ہیں، انگلش میں انٹرپریٹیشن. یہ قرآن کی بنیاد ہے. ہر وہ جگہ جہاں اللہ پاک نے آپ کی آسانی یا ایکسپلینیشن نہیں دی ہے، وہاں سوائے تعویل کے اور کیا میننگ ہے؟ کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس. چلیں جی، تو ایک سب سے کام کے موضوع کی طرف اب ہم جا رہے ہیں. اب ہماری باقی گفتگو اسی پہ ہی ہوگی. یہ ہے کیا؟ تو ایک مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے، کیوں کہتا ہے اس پہ میں نے بات کر لی. ان کا خیال، یہ ایک بندہ نہیں ہے، یہ تو پورا ایک طبقہ ہے، عوام کا بھی اور علماء کا بھی. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ڈی کوڈڈ، ان کوڈڈ ہے. ان کا خیال کہ اللہ کے جو صفات ہیں، بہت بے حساب صفات ہیں، یہ اشاروں میں اللہ تعالیٰ نے کوڈنگ کر کے بھیج دی ہے. مطلب کا، ہا، یا، عین، سواد کی اگر ڈی کوڈ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کچھ ایٹریبیوٹس بیان کر رہا ہے. بہت سے لوگ اس چیز کے بلیور ہیں آج بھی، کیونکہ ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. مے بی دے آر رائٹ، مے بی دے آر رانگ. اب یہ اپنا اپنا مائنڈ کا سیٹ ہے، منع نہیں کر سکتے. اب یہ کیا بات ہوئی؟ تھوڑا سا وزن اس بات میں اس طرح ضرور لگتا ہے کہ اللہ نے کبھی بھی اپنی صفات کو ڈائریکٹلی بیان نہیں کیا. فار ایگزامپل، اس کی سب سے بڑی صفت اس کی ذات ہے، جس پہ ہم بات کر چکے ہیں، وجود. لیکن آپ مجھے بتائیے 99 نیمز میں کوئی نام ہے جو اس کے وجود پر دلالی کرے؟ ایک بھی اللہ کا اسم نہیں ہے جو کہ صفاتی اسم ہو اور وہ وجود بتاتا ہو. اس میں ذات ہے، وجود اللہ. اشاروں میں ہی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنی صفات کا، اور ذات کو تو غور ہی کرنے کو منع کیا ہے. تو تھوڑا سا ویٹیج لگتا ہے اس بات میں، کیونکہ بھی سمجھ سے باہر ہیں، ان کوڈڈ ہیں. بہرحال اگر آپ لکھ رہے ہیں تو لکھ لیجئے کہ ایک اوپینین، ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ اللہ کے صفاتی نام کی طرف اشارے ہیں. ان کو ڈی کوڈ کر لو، جو مالک کہنا چاہ رہا ہے وہ تمہیں پتہ چل جائے گا. چلیں، ایک اور انٹرپریٹیشن بھی ہے حروف مقطعات کی، کہ یہ جس سورہ کے شروع میں آتے ہیں، یہ جس سورہ کے شروع میں آتے ہیں، یہ ایکچولی اس سورہ کے نام ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ سن لیجئے. عربک زبان کی اہمیت حروف مقطعات سمجھنے میں ہے، اس لیے کہ وہ عربک میں ہے، اور قرآن بھی عربی میں ہے، اور قرآن عربوں پر ہی اترا ہے، اور جس پر اترا ہے وہ بھی عربی بولتا ہے. تو ہوتے 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 عربک میں ان تمام زبانوں کا عمل دخل ہے. لیکن ایک بات عربک میں بڑی یونیک ہے کہ اس میں جو حرف ہوتے ہیں نا، یہ نام بھی ہوتے ہیں. یہ دنیا کی کسی زبان میں ایسا نہیں. فار ایگزامپل، اردو میں حرف بتائیے، رے، الفابیٹ. کبھی سنا کسی کا نام ہے رے؟ کسی چیز کا نام ہے رے؟ نہیں. حروف سے بنتے ہیں نام، حرف سے نہیں. کبھی نام سنا نون، میم؟ ایسا نہیں ہے. لیکن عربک میں ہے. کوہ کاف، کاف ورڈ ہے، الفابیٹ ہے. انہوں نے پوری ایک پہاڑ کا نام رکھ دیا کوہ کاف. تو عربک میں دو بڑی یونیک باتیں ہیں. ایک کہ وہاں پر الفابیٹس پر بھی چیزوں اور لوگوں کے نام ہوتے ہیں، ایک بات. دوسری بات، عربک میں سمبلز بھی ہوتے، ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں الفابیٹس کے ساتھ. اے کا کوئی سمبل تو نہیں ہوتا نا، بس اے لکھنا آنا چاہیے، بی لکھنا آنا چاہیے. عربک میں ایسا نہیں. عربک میں اگر الف ہے تو الف کے ساتھ کچھ چیزیں ایز اے سمبل یوز ہوتی ہیں. ان دونوں کو رکھ کے لوگوں نے پھر یہ اندازہ لگایا کہ ایک انٹرپریٹیشن حروف مقطعات کی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سورہ کے نام ہیں. فار ایگزامپل، آپ نون لے لیتے ہیں عربک میں. نون کسے کہتے ہیں عربی میں؟
جب وہ نون لکھتے ہیں نا اپنے الفابیٹس میں، اس کے ساتھ مچھلی بنی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں الفابیٹس کے سمبلز ہیں. نام سے مراد یہ اس میں بھی یہ جو بتا رہے ہیں یہ آپ کو ہر سورہ میں لگے گا. یہ کس نے انیشیٹ کیا تھا یہ والا انٹرپریٹیشن؟ یہ عوام کے بس کی بات نہیں ہے. یہ یقیناً کوئی ایسا آدمی تھا جس کو بڑا زبردست کمانڈ تھا، اور وہ بہت بڑا اسکالر ہے اپنے زمانے کا، عبد الحمید فراہی. فراہی کس کے استاد؟ جاوید احمد غامدی کے. جاوید احمد غامدی انہی کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. 1890s میں یہ پیدا ہوئے تھے، 1930s وغیرہ میں انتقال ہوا ہے. حمید الدین فراہی، یہ ان کا اسسمنٹ ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. اس کو بھی مانا بہت لوگوں نے، اس کے کچھ پوائنٹس کو مانا، کچھ کو نہیں مانا. نہ ماننے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ اب میں ہر انٹرپریٹیشن کے پلس مائنس ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. جو مجھے سمجھ میں آتی ہے آپ کو بھی وہی سمجھ آئے گی. یہ جو ایک انہوں نے انالوجی بنانے کی کوشش کی ہے، یہ ہر حرف پہ نہیں لگ رہی. نون پہ لگ رہی ہے، طٰہٰ پہ لگ رہی ہے، 10-12 پہ اور بھی لگ رہی ہے، 8-9 پہ اور بھی لگ رہی ہے، لیکن 5-6 پہ نہیں بھی لگ رہی. تو فراہی خود کہہ گئے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو ایک رستہ دکھایا ہے ریسرچ کرنے کا، آپ غور کرتے رہیں. دس تھیوری نیڈز سائٹیشن. یہ آگے جائے گی. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تھیوری 14 کے 14 حروف پر سیٹ بیٹھے گی. لوگوں نے ریسرچ کی ان کے بعد، یہ 1930 کی بات ہے، تو ابھی بھی 5-6 حروف پر یہ تھیوری فٹ نہیں ہو رہی. لیکن out of so many interpretations, this is considered one of the most respectable interpretations. کہ اللہ تعالیٰ آسانی کر رہا ہے کہ ہاں بھائی کا ہا یا عین صاد کس سورہ سے پہلے شروع ہو رہی ہے؟ سورہ مریم. تو سورہ مریم میں جو مین کنٹینٹ ہے، جو میسج ہے، it has either everything to do or something to do with کا ہا یا عین صاد. دو گئی انٹرپریٹیشنز. تیسری انٹرپریٹیشن آسان ہے. پہلی کون سی تھی؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں جو ان کوڈڈ ہیں، آپ اسے ڈی کوڈ کریں. دوسری یہ آ گئی، نام ہیں یہ سورہ کے. چلیے ان کو دو الگ کر لیتے ہیں. تیسری، یہ تو ناموں کی ہے. تیسری تھیوری بھی لوگوں کو کافی اپیل کی تھی، جو میں نے ملا کر بتا دی کہ یہ کنٹینٹ ہے. پہلے ہی بتا دیا اللہ نے کہ اس سورہ میں اور بھی کچھ ہوگا، لیکن اس کا جو مین کنٹینٹ ہے وہ کہا یا عین صاد. آسانی کر دی. جیسے آپ اچھا سا انٹرو لکھتے ہیں تو ٹائٹل میں ہی سمجھ آ جاتا ہے آگے کیا ہو رہا ہے. 3 تھیوریوں میں کہ یہ کنٹینٹ ہے، کنٹینٹ کوئی ٹاپک بتا دی. اب آپ کہیں گے پھر باقی سورہ کا کنٹینٹ نہیں ہے. باقی سورہ کا کنٹینٹ نہیں ہے. 29 سورہ ایسی ہیں جس میں کسی ایک کنٹینٹ پہ بات ہوئی ہے، تو ان میں یہ ہے ٹاپک. ان کا کوئی نہ کوئی حروف مقطعات اوپر ہیں، لیکن وہ سورہ جو ان 29 کے علاوہ ہیں ان کو ہم کنٹینٹ نہیں کہتے، کیونکہ وہ ایسے موو کرتی. ابھی یہ کہہ رہے ہیں پھر ایک دم یہ میننگ آ گیا. اس تھیوری میں بھی کافی جان ہے، آج بھی مانی جاتی ہے. چوتھی انٹرپریٹیشن، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، یہ اللہ کے نام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے. آپ قرآن بھی ہیں اور آپ فرقان بھی ہیں، یعنی سب کچھ آپ ہیں. یہ علامہ اقبال کا خیال تھا. تو یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ یہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، اور جیسا کہ نام کیا بتاتے ہیں؟ ایٹریبیوٹس. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹریبیوٹس. یہ بھی ایک تھیوری ہے، بہت اسٹرانگ تھیوری ہے کہ بھائی یہ 14 کے 14 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 نام ہیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 نام بھی ہیں، اور بہت نام ہیں. کتاب ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، طاہر بھی ہے. بہت سارے اللہ کے نام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں. انہی میں سے ایک کلاسیفیکیشن یہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک اور 4 تھیوریاں ہو گئی. جتنی مجھے ذہن میں آئیں گی میں بتا دوں گا، ہیں 10-12. اچھا، یہ بھی انٹرپریٹیشن غور کرتے رہیے گا. ایک انٹرپریٹیشن بڑی یونیک ہے، بہت یونیک ہے، کہ یہ ان صحابہ کے ناموں کے انیشیلز ہیں جو کاتب وحی تھے. فار ایگزامپل کا ہا یا عین صاد جو ہے سورہ مریم سے پہلے ہے نا، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں
کہ سورہ مریم جو آپ کے سامنے آج جس شکل میں موجود ہے، اس کو جن صحابہ نے لکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے منہ سے نکل رہی تھی وہی، تو یہ ان کے ناموں کے پہلے پہلے نام ہیں. کوئی بھی لے لیں. الف لام میم بہت زیادہ پایا. یہ الف لام میم کوئی 3 صحابہ ہیں جو اس سورہ کے نازل ہوتے وقت لکھ رہے تھے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ الف فار ابو ہریرہ، لام فار، سوچئے گا، اینڈ میم فار معاویہ. حضرت معاویہ جو ہیں، معاویہ بن سفیان، جو بعد میں بہت کنٹروورشل فگر بن گئے، وہ کاتب وحی ہیں، صحابہ ہیں، صحابیوں میں سے ہیں. تو اسی طرح لام سے بھی کسی صحابی کا نام، کہا یا عین صاد وہ کوئی اور 5 صحابیوں کے نام ہیں. الف لام را جو ہے وہ کچھ اور 3 صحابیوں کے نام ہیں. یہ ایک تھیوری بھی. اس پہ بہت شدید اعتراضات، بہت زیادہ شدید اعتراضات ہیں، جبکہ لگتا نہیں ہے ایسا. لیکن ان اعتراضات کی بیسک وجہ صرف 2 ہے. ایک تو یہ قرآن کا اسلوب ہے نہیں. اچھا چلیے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو 114 میں سے 29 سورہ آپ نکال دیں جس میں کاتب وحی کے نام ہیں، تو باقی سوروں کا کیا کاتب تھا نہیں، یا ان کا نام ریکارڈ نہیں ہو سکا؟ یہ ہو نہیں. یہ ہلکی انٹرپریٹیشنز تھی جو ہم نے بات کی. ہلکی. ایک انٹرپریٹیشن بہت کامن ہے، اجی چھوڑو یہ تو امور متشابہات میں سے ہے، اس پر کیا غور کرنا ہے، وقت ضائع کرنے والی بات. چونکہ یہ موضوع ذرا تفصیل طلب تھا، اس لیے ہماری ریکویسٹ پر پروفیسر طارق صدیقی صاحب نے ہمیں کچھ اور وقت دیا اور اس کی اور تفصیل سے ہماری رہنمائی کی. آئیے ہم بھی آپ کے ساتھ سنتے ہیں. اگلی انٹرپریٹیشن پہ چلتے ہیں. کیا ہے وہ انٹرپریٹیشن؟ بڑی دلچسپ ہے، لیکن اس پہ توجہ آپ کی زیادہ چاہیے. اب ہم تھوڑی قیمتی، اچھا اب تک میں میرا اپنی ذاتی رائے ہے جو مجھے سب سے بہتر لگتی ہے، جس پہ کم اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، کم اعتراضات کیے جا سکتے ہیں. ایک تو وہ ناموں والی ہے جو تھیوری ابھی انکمپلیٹ ہے، اور ایک اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. دیکھیں گے. بہرحال آپ کی اپنی رائے ہے. ایک بڑی عجیب تھیوری کی طرف میں لا رہا ہوں. میں بھی غور کر کے بڑا حیران ہوا تھا کہ یار انسانی ذہن کیا کیا سوچ سکتا ہے. آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ اچھی ہے یا بری ہے. وہ تھیوری یہ ہے، اس کے تھوڑا سا عرب کلچر تھوڑا سا تو میں نے بتا دیا، تھوڑا اور آپ کو بتانا جاننا چاہیے. ایک تو بڑا انرچ کلچر تھا ان کا، اور پوئٹک ٹریڈیشنز ان کی اس وقت ان میچ تھیں. یہ ثابت بھی ہوتا ہے. اسلام کے پہلے شاعر تھے حسان بن ثابت، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت اچھا کلام لکھا ہے کہ ایسا جمیل کسی نے پیدا نہیں کیا اور ایسا حسین کسی نے دیکھا نہیں. یہ انہی کی شاعری ہے، حسان بن ثابت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے، صحابہ کہتے تھے کچھ کہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو ان کا کلام میرے پاس ہے، حسان بن ثابت کا، پڑھنے جیسا کلام. وہ اتنا پرانا. تو وہ اس زمانے میں ان کا کلچر بڑا انرچ تھا عربیوں کا. آپ کو تو یہ باولے ٹائپ کے عربی دکھتے ہیں نا اب، نہیں جو کبھی تھے تو ان کا کلچر بہت ریفائنڈ تھا دور جاہلیت میں بھی، اور ان کو بڑا ناز تھا اس پر کہ ہمارے کلچر کا کوئی میچ نہیں ہے اور ہمارے کلام کا تو کوئی میچ ہی نہیں. اسی زمانے میں قرآن کی آمد شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے، جب اترتا تھا منہ سے نکلتا تھا، جب آ کے کہتے تھے وحی کے بعد کہ اللہ نے یہ کہا ہے، تو تالیاں بجاتے تھے تمسخر اڑاتے ہوئے. کیا پاگل پن کی بات ہے. شور کرتے تھے، بات پوری نہیں کرنے دیتے تھے. کئی طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے عربز کا ایٹیٹیوڈ دیکھ دیکھ کر ان کو انوائٹ کیا ہے قرآن میں. بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے، اس اینگل سے کبھی قرآن کو دیکھا نہیں گیا. مثال دیتا ہوں، والعصر، سورہ عصر ہے، سب نے سن رکھی، چھوٹی سی سورہ. ول کسے کہتے ہیں؟ اچھا سورہ فجر بھی ہے. کیا ہے؟ والفجر ولیال عشر. ان شارٹ بہت 5-6 سورہ ہیں قرآن میں، 5-6 آیات ہیں قرآن میں ول سے شروع ہوتی ہیں.
ابھی تھوڑی دیر کے لیے حروف مقطعات کو سائڈ میں رکھ دیں. یہ ول کا کیا مطلب ہوتا ہے عربک میں؟ قسم، سویئر اپون. تو سب سے پہلے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا تھا عربوں کی اٹینشن کو اپنے کلام کی طرف انوائٹ کرنے کے لیے، ول کہہ کے. اس شکل میں تو نہیں آیا نا قرآن، یہ تو بعد میں کمپائل ہوا ہے. شروع کی وہی سب ول سے آئی ہیں زیادہ تر. ول بنے قسم. اب دیکھیے، رات کی قسم، فجر کی قسم، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، لیال العشر، 10 راتوں کی قسم. زمانے کی قسم، والعصر والانسان. غور کریں، یہ سب قسمیں دلا کے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ عربی میں، لیکن یہ تمام ان چیزوں کی قسمیں ہیں جن کے عربز بلیور تھے. زمانے کے وہ بلیور تھے. والعصر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قسم ہے زمانے کی، ایمفسائز کر رہا ہے. تو ویسے کہتے تھے زمانے کی قسم. زمانے کی قسم پہ وہ اٹینشن نہیں آئے گی جو قسم ہے زمانے کی. سائیکولوجیکل پلین پہ بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں سب سے پہلے عربس کو مخاطب کیا. ان کو پتا تھا کس قسم کے کھلونے بنائے میں نے یہ. تو ول سے کچھ آیتیں آتی ہیں. یہ ایک اٹینشن استعمال کرنے کا بڑا آرڈنری طریقہ ہے. میں وہاں جاؤں گا قسم ہے تمہیں، ہر کوئی سنے گا قسم دے رہا ہے. تو دیکھیے، پہلے قسم، پھر 10 راتوں کی. یہ نہیں کہہ رہا 10 راتوں کی قسم. ول قسم، لیال عشر، 10 راتوں کی قسم. رات، دن، زمانہ، ٹائم، ان سب کے بلیور تھے. کسی ایک سورہ میں تو 8-9 لائن سے قسمیں کھائی ہیں اللہ نے. قسمیں ہی کھائی ہیں پوری 8-9 لائنوں میں. وہ سب ان کے بلیور تھے تاکہ سمجھ میں آئے ان کو قرآن. نئی چیز آ رہی ہے فرینڈ. تھوڑا ایفیکٹ آیا، زیادہ ایفیکٹ نہیں آیا، یا کچھ دن ایفیکٹ آیا. ایک طریقہ قرآن میں انویٹیشن کا ول سے آیات شروع کی گئی، قسم سے. سائیکولوجیکل پین پہ سنیں اس کو. پھر ایک طریقہ ہے جب لگا نہیں بات نہیں بن رہی، یا کوئی ہیوی ڈوز اوپر سے آ رہی ہے، ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا گیا ہے. کسی کو یاد ہے سورہ وہ ہومزت اللمزت جس میں آتا ہے ویل لکل؟ یہ قرآن میں 5-6 جگہ لفظ استعمال ہوا ہے. ویل، واو یہ لام، ویل لکل. کیا مطلب ہوتا ہے ویل کا؟ ول کا مطلب قسم ہوتا ہے. ویل کا جہنم کی آگ کو کہتے ہیں. جہنم 8 مختلف درجات ہیں یا 7 درجات ہیں. سب کی آگ کے الگ الگ نام ہیں قرآن. حاویہ یہ الگ آگ ہے جو صدور پہ چڑھ جائے گی. لیکن ایک جرنل نام ان 8 کا کیا ہے؟ ویل، جہنم کی آگ. اب دیکھیں، یہ دوسرا طریقہ اللہ اختیار کر رہا ہے. عرب جیسی نسل کی انوائٹ کر رہا ہے اٹینشن، ڈرا کر. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، دیکھو جہنم. بڑا فائدہ ہے. آپ صرف سائیکولوجیکل پلین پہ دیکھیں، قسم سے شروع کرنا، ڈرا کے قسم، یہ سب طریقے ہیں انوائٹ کرنے کے. سنو یہ کیا آ رہا ہے آگے. اس کے بعد کام کی بات ہو رہی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ. کچھ چلا، کچھ نہیں چلا. پھر تیسرا طریقہ اختیار کیا، وہ بڑا عجیب و غریب طریقہ ہے. کیا ہے وہ طریقہ؟ الم تری کیف. ایک ایگزامپل ہے اس طریقے کی. الم تری کیف فعل ربک باصحاب. الم تری کا کیف کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہیں یاد نہیں؟ تیسرا طریقہ انوائٹ کرنے کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے فیملیئر تھے عربس، انہی کو یاد دلانے سے کہا جا رہا ہے. کیا تمہیں یاد نہیں؟ اچھا، ہر عرب کو پتا ہے ہسٹری میں اس زمانے میں بھی کہ ابرہہ آیا تھا عبد المطلب کے پاس کہ میرے پاس جو یمن میں کعبہ ہے، کافر تھا، انہوں نے کعبہ بنایا ہوا تھا یمن میں، تو یہ بھی میں لے کے جاؤں گا یا اس کو میں ڈھا دوں گا. تو تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو عبد المطلب نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. آپ کے دادا تھے، سردار بھی تھے، کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ میرا فلاک واپس کر دو، مویشیوں کا فلاک دے دو مجھے، باقی جو چاہو. تو عجیب آدمی، میں تمہیں کعبہ ڈھانے کی بات کر رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو میرا فلاک واپس کر دو. کہہ لیں کہ کعبہ کا پروٹیکٹر میں نہیں ہوں، وہ ہے جو ہے وہ اس کی پروٹیکٹر بنے گا.
وہی ہوا. اب ابیل آئیں، وہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں. یہ بھی ایک طریقہ انوائٹ کرنے کا کہ جو واقعات عربس کو پتہ ہیں ان کو یاد دلا کر کچھ کہا جائے. یہ سارے طریقے کیا ہیں؟ یہ مختلف طریقے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے عربس کو انوائٹ کرنے کے. اچھا، اس سے شروع ہوتی ہیں سورہیں، شروع ہوتی ہیں ویل سے، ول سے، علم سے، کہ توجہ سے سنیں. کیوں؟ وہ کلیپ کرتے تھے. اب بھی اس سب 3-4 طریقوں کے بعد بھی نہیں مانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا جو چوتھی یا 8ویں 9ویں انٹرپریٹیشن ہے. الف لام میم سے سورہ شروع کر دی. اب یہ کیا ہے بھائی؟ یہ سارے چیتے عربس کے بیٹھے ہوئے ہیں. آ کیا رہا ہے؟ الف لام میم. ہاں بالکل ہماری زبان میں ہی ہے، عربی زبان ہی ہے. یہ ہے، یہ کیا ہے؟ آئی نا اٹینشن. سب سے زیادہ اٹینشن کب آئے گی؟ جب میں آپ ہی کی زبان میں عجیب و غریب گفتگو کر دوں. اٹینٹو بیٹھے، مال آ رہا ہے، عربی میں مال آ رہا ہے، الف لام میم. یہ کیا ہے؟ سننے تو آئے تھے نا. تو یہ حروف مقطعات کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا. اٹریکٹ کیوں ہوتے تھے؟ کہ لینگویج ہماری ہے. اب اس میں ایک 2 شاخہ گیم کھیلا اللہ نے. انوائٹ کیا اٹینشن، اور الف لام میم کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک الکتاب. اب اپنی بات پوری کر رہا ہے. اٹینشن انوائٹ کی اور پوری کی. ریورس سائیکالوجی. سسپینس میں ڈالو اور ایک عجیب سی بات کر دی تو توجہ تو آئے گی. ایک انٹرپریٹیشن ان حروف مقطعات کی یہ ہے کہ یہ انوائٹ کر کے اللہ نے اپنا مقصد پورا کیا. کیسے؟ اس طریقہ واردات سے پہلے وہی 3-4 طریقے تھے جو میں نے ڈسکس کیے انویٹیشن لانے کے. بات نہیں بنی تو کیا کرتے تھے؟ پڑھیے، مختلف سوروں میں بیان ہے. تمسخر اڑاتے تھے، ڈھول پیٹنے لگتے تھے. جب کوئی بات کرتے تھے بات کرنے نہیں دیتے تھے. تو ایک تو اس طریقے سے یہ کیا کہہ رہا ہے، ان کو لگتا تھا ہم سو انرچڈ ہیں، یہ کیا سکھا رہا ہے ہمیں، کون سی عربی کی باتیں کر رہا ہے یہ. تو اس طرح سے تو ان کی انوائٹ کی. کیا اوہ اچھا یہ الف لام میم کیا ہے. پھر دیکھیے سورہ آل عمران میں جو چیلنج دیا ہے اللہ نے، تمہاری ہی زبان میں ہے نا یہ قرآن، تمہاری ہی زبان میں ہے نا، تم تو بڑے اپنے آپ کو چیز سمجھتے ہو، ایک سورہ ایسی بنا کر لے آؤ. تم سارے شعراء مل کے ایک سورہ ایسی بنا کے لے آؤ. ایک جگہ لکھتے ہیں 10 سورہ ایسی بنا کے لے آؤ. چیلنج دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب تو مانو، اب تو اس طرف آؤ، اب تو ڈھول تاشے بند کرو. بھائی تم اس لیے مذاق اڑا رہے ہو نا کہ تمہیں لگتا ہے بڑی چیز ہو، تو چلو بتاؤ پھر اب الف لام میم کا میننگ بتاؤ. اچھا ذرا ذہن میں رکھیے گا، لینگویجز کا ایک تصور ہے دنیا میں ہمیشہ سے، تصور نہیں ہے، فیکٹ ہے، پلر ہے. دنیا کی کسی بھی زبان میں قرآن کے علاوہ جب ہم ورڈز بناتے ہیں تو ایک الفابیٹ کا نارملی میننگ نہیں ہوتا ہے. کم از کم اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں جو لینگویجز تھیں اس میں لینگویج کہتے ہی اس کو تھے جس میں کم از کم 2 الفابیٹس ہوں. آف، اب مثال دے رہا ہوں، آف خالی ہو کا کوئی میننگ نہیں. اب الگ بات ہے کہ آ گیا. اس زمانے کی جتنی بھی لینگویجز رائج تھیں، منیمم 2 الفابیٹس ور ریکوائرڈ ٹو انیشیٹ اے لینگویج. اس بڑے بڑے چیتے تھے لینگویجز کے. عرب سب سے آگے تھے. تو پھر اللہ نے چیلنج کیا، یہ عربک اور قرآن واحد ہے جس میں ایک لفظ کے بھی معنی ہیں، لو بولو. تو یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ حروف مقطعات سے یہ بتانا چاہ رہا ہے انوائٹ کر کے کہ اگر یہ غلط ہے، اگر یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے تو تم ایسی بنا کے دکھا دو. اس کو وہ ڈیوائن پروف کرنے پہ تلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ. اتنی کتابیں بھیجی ہیں اللہ نے، لیکن یہ واحد کتاب ہے قرآن جو خود کیٹیگوریکلی کہتی ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو ایسی ایک آیت بنا کے دکھا دو. اگر یہ میرا کام نہیں ہے، تمہاری ہی طرح کے کسی آدمی کا کام ہے. تو اس آیت کے بعد بنانے لگ گئے تھے، نہیں بنا سکے، ہمت ہار دی. یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ اللہ نے حروف مقطعات کے ذریعے انوائٹ کیا اور تاکہ توجہ دلائی. یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن. فیصلہ آپ کی جگہ اس میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایک آخری انٹرپریٹیشن، آخری تو نہیں، پرانی ہو گئی ہے تھوڑی، یعنی لیس پرانی ہے، نیومیرولوجی سے اس کا تعلق، نیومیرولوجی سے. تو کچھ کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم ان
حروف مقطعات کو نیومرولوجیکلی دیکھیں، وہ جو رے کے 200 جو ورڈز ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ سیکرٹ میننگ پنہا ہے کی بہت لوگوں نے کی، کہا یا عین صاد کے نمبر جوڑے پھر اپنی مرضی سے مینیپولیٹ کیے. یہ دیکھیے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی انٹرپریٹ. اس پہ بھی بڑے بڑے اعتراضات ہیں اور اس پہ بڑے بڑے ویلڈ ہیں. سب عقل میں آ رہی ہیں، کم زیادہ آ سکتی ہیں، کوئی بہت بہتر لگ رہی ہے، کوئی کم بہتر لگ رہی ہے. ٹوٹلی ڈینائی کسی کو نہیں کیا جا سکتا، اور بھائی ابھی تک کوئی ٹوٹلی ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے. لیکن اس تصور میں ڈال کر آپ کو ایک چیز نکل رہی ہے آپ کے ذہن سے، چیزوں کی حقیقت جاننے کا ایک ٹول تو استعمال ہی نہیں ہوا ابھی تک، ایکسپیرینس. عقل کافی نہیں ہے چیزوں کی ریالٹی دیکھنے کے لیے، 3 چیزیں چاہیے. 3 چیزوں سے آپ کو ماننا پڑے گا. عقل میں آ رہی ہے کوئی بات ریلیجن کی، فوراً مان لیجئے. عقل میں بہت سارا ریلیجن نہیں آئے گا، مشاہدہ کیجئے، مان لیجئے. لیکن ریلیجن کی بہت سارے حقائق ایسے ہیں کہ جو نہ عقل میں آئیں گے، نہ ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. اور ایسی بہت ساری آسانیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت کہہ کر. تو صوفیہ کا، بلکہ کوئی بھی اچھے اہل علم کا بڑا اچھا تصور ہے کہ ہم بینگ مسلمز 3 ٹولز ہیں، چیزوں کو ماننا پڑے گا ہمیں. پہلی، ہماری عقل میں اگر کوئی بات آ رہی ہے، دینی کوئی حکم، ویری گڈ، مان لیں گے، ہم مان ہی لیتے ہیں. تو 3 طریقوں سے آپ سرنڈر کریں گے دینی احکامات کو. یا وہ سمجھ میں آ جائیں، یا وہ آپ دیکھ لیں، یا نہ سمجھ میں آئیں، نہ دیکھ سکیں، لیکن شریعت کا حکم ہو تو بھی ماننا ہے. یہ ایسپیکٹ تو بھی بات ہی نہیں ہوئی. ابھی تو یہ ساری تھیوریاں انٹلیکچوئل پلین کی تھیوریاں ہیں کہ عقل میں آ رہی ہیں. یہ تو قرآن کے بھی ہر آیت یا ہر سورہ کی ایک ایکسپلینیشن ظاہری ہے جو عقل میں آتی ہے. ایک اور ایکسپلینیشن ہے جس کو وہ کہتے ہیں ہڈن میننگز. ایک تو میننگ سامنے آ رہے ہیں، ایک ہڈن میننگز ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں. کوثر کے ہڈن میننگز ہیں نہر. عربک میں کوثر کے میننگ نہر کے نہیں ہوتے، پرفیکٹ کے ہوتے ہیں. تو یہ فلسفی پروو ہو رہی ہے نا کہ اب قرآن میں آ گیا انا آتینا کل کوثر. اب آپ کو میننگ سمجھنا ہے نا، تو آپ نے کوثر کا میننگ دیکھنا پڑے گا ڈکشنری میں. وہ کہیں نہر وہر، یا نہر کو نہیں کہتے کوثر، تو یہ اس کا لغوی میننگ تو نہیں ہے. تو ہڈن میننگ انگلش میں کہتے ہیں ایسوٹرک میننگ. اور ایسوٹرک میننگ نکالے نہیں جا سکتے ایگزوجرک میننگ کے بغیر. تو صوفیہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے، آج سے تھوڑی ہے. تو انہوں نے بھی تو اس پہ غور کیا ہوگا. کوئی بھی سمجھدار آدمی جو صوفیانہ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کوئی انٹرپریٹیشن صوفیوں کی نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف انٹلیکچوئل پلین پر ایگزسٹ کرتی ہے. مانتے ہیں سب اس کو کہ یہ بھی پاسبل ہے. مجھے یہ لگا کہ وہ بھی بتایا جائے، کیونکہ وہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے اور وہ بھی کوشش کی گئی. وہ کیا کوشش ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، وہ باریکی ہے. سب سے پہلے کون سا آتا ہے حروف مقطعات؟ الف لام میم. انہوں نے بھی کھولا سورہ بقرہ میں، صوفیہ نے بھی کھولا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین. اس پہ اسی سے انٹرپریٹیشن آ جائے گی. الف لام میم کے بعد اچھا ذالکہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ، عربک میں وہ دور، اور قریب یہ حاضہ. ذرا ترجمہ کیجئے. الف لام میم تو پتہ ہی نہیں ہے نا. ذالک الکتاب، وہ کتاب. اگر ہوتا حاضل کتاب، یہ کتاب. آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے سورہ بقرہ جس میں لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب ہونی چاہیے یا وہ کتاب ہونی چاہیے؟ تو وہاں حاضہ نہیں ہے. ذالک الکتاب، وہ کتاب. سنیے گا، الف لام میم وہ کتاب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب. کتاب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری اٹھائیے. کتاب کہتے ہیں لکھے ہوئے ریکارڈ کو. اردو میں کتاب پڑھنے والی چیز کو کہتے ہیں. الف لام میم وہ لکھا ہوا ریکارڈ ہے. یہ قرآن نہیں ہے.
یہ تو قرآن بتا رہا ہے آپ کو کہ الف لام میم وہ لکھا ہوا ریکارڈ ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. وہ اس قرآن کی بات ہی نہیں کر. قرآن آپ کی توجہ کسی اور لکھے ہوئے ریکارڈ کی طرف دلا رہا ہے، اور وہ لکھا ہوا ریکارڈ آپ کو پتا ہے لوح محفوظ. قرآن کو قرآن میں کبھی کتاب نہیں کہا گیا. کتاب کے ساتھ کوئی اور لفظ لگایا ہوگا. ایک میری بھی انٹرپریٹیشن، آخری ہم ختم کر رہے ہیں لیکچر، میری انٹرپریٹیشن، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیات مکاشفات کو اس ایسپیکٹ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہونے والے واقعات ہیں نا دنیا میں، یہ ان کی انڈیکیشن ہے. فار ایگزامپل بہت سارے واقعات دین مکمل ہونے کے بعد ہوئے، ورلڈلی واقعات، جس میں سب سے تکلیف دہ ہر مسلمان کے لیے، کیا ہر انسان کے لیے، واقعہ کربلا. یہ بھی چھوڑ دیجئے کہ وہ جس شکل میں ہم تک پہنچا ہے اس میں کتنی سچائی ہے. اچھا اب سنیں آپ انجوائے کریں گے کہ دیکھیے اس طرح بھی مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے. ہم بات کرتے ہیں کا ہا یا عین صاد، یہ اس لیے یونیک ہے کہ یہ 5 ایک میں ہی جمع ہے. 5 ایک میں ہی جمع ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ ایک ایسپیکٹ ہے، یہ میری جو انٹرپریٹیشن ہے یہ سب پہ نہیں لگے گی، 14 کے 14 پہ نہیں لگے گی، لیکن اکثر پہ لگ جائے گی. تو دس تھیوری آلسو نیڈ سائٹیشن. چلائیں گے، سنیے ہے کیا، کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ. کہا یا انسان سورہ مریم ہے، اس سے اوپر لکھا ہے نا، تو کوئی تو میننگ ہے نا کہ سورہ مریم سے اوپر کیوں لکھا ہے. اچھا اب ذرا بھول جائیے کیا لکھا ہے، سورہ مریم پڑھ جائیے. سورہ مریم میں کیا بتایا گیا ہے، بیسیکلی اس کا کنٹینٹ کیا ہے وہ سن لیجیے 2 منٹ اگر نہیں پتا ہے تو. سورہ مریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام پریشان ہیں کہ ان کے اولاد نہیں ہے، اور وہ تھوڑا ڈپریسڈ بھی ہیں کہ ان کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہ شاید صاحب اولاد نہیں ہو سکیں گے. ڈرتے بھی ہیں اللہ سے یہ کہتے ہوئے کیونکہ نبی ہیں. تو وہ انڈائریکٹلی اللہ پاک سے ایک سوال پوچھتے ہیں. صرف سنیے گا، بعد میں اعتراضات تو آپ کو پورا حق کیجیے گا. کہ تو اللہ پاک سے وہ مانگتے ہیں کہ یہ بتائیے آپ یا اللہ 5 پسندیدہ روحیں بتائیں آپ اپنی. تو وہ بتا دیتے ہیں محمد، جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. کہہ رہے یہ آپ کے پسندیدہ بندے ہیں، تو میرے بھی پھر یہی 5 پسندیدہ روئے زمین پہ موسٹ پریزڈ اینڈ پرفیکٹ ہیومن بینگز، میرا بھی یہی ایمان ہے. حالانکہ وہ دور ابھی آیا نہیں ہے، مگر میں بتا رہا ہوں آپ کو سورہ مریم. اور وہ غور کرتے ہیں ان 5 ہستیوں کے بارے میں، کیونکہ غور ہی کر سکتے ہیں، یہ تو ہوا ہی نہیں ہے ابھی. تو سرکار تو حضرت زکریا کے بہت بعد میں ہے. اتنا بتا دوں، حضرت زکریا بی بی مریم ولیہ تھیں، شی واز اے فیمیل سینٹ. ان کے خالہ بھائی تھے اور قریب ہی رہتے تھے، تو ان کی کیفیت ان 4 سے الگ آئی. نبی کی کیفیت کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، نبی درجہ احسان پر آلریڈی ہوتا ہے. آپ نے پھر ریکویسٹ کی اللہ تعالیٰ سے، مجھے سمجھاؤ یہ کہ تیری ان 5 ہستیوں میں سے 4 کے ساتھ تو میری ایک جیسی فیلنگ آ رہی ہے، وچ از اے ویری گڈ فیلنگ. لیکن جب میں حسین یا اپنا امام حسین کو ویژولائز کرتا ہوں، یا جو بھی ان کا طریقہ تھا کیفیت کو آبزرو کرنے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مجھے ایک ڈپریشن سی اور ایک گلومی سا ایفیکٹ آتا ہے، بہت دل اچھا نہیں لگتا مجھے. تو ان کو آواز دی، بھائی جو بھی طریقہ تھا کہ ہاں، یا جبرائیل کے ذریعے وہی بھجوائی گئی کہ تم ٹھیک ہو اپنی جگہ، ایسا ایسا ہوگا اس کے ساتھ. اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہم بھیج رہے ہیں. کیا بھیجا؟ کہا یا عین صاد، یہ کہا یہ ہوگا اس کے ساتھ. کیا کہا یا عین صاد ہوگا؟ اب ذرا دھیان سے سنیے، بتایا انہوں نے. کاف سے کربلا، اے سے ہلاکت فیملی، ٹھیک ہے،
یہ سے یزید، عین سے اگر کسی کو عربی پہ تھوڑا سا کمانڈ ہو، پیاس کو کیا کہتے ہیں؟ پیاس جو عربی میں لگتی ہے، عطش، عطش، عین سے پیاس امام، اینڈ میں کیا رہ گیا؟ سواد، صبر امام۔ اب جب انہوں نے یہ سنا کہ اچھا کربلا میں یہ اچھا سنا، انہوں نے بڑی عجیب دعا کی، یا اللہ مجھے بیٹا دے تاکہ میں بھی تیرے دین پہ اس کو قربان کر سکوں۔ دعا قبول ہوئی، نبی کی دعا۔ کیا ملا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جان دا بیپٹسٹ۔ کیا ہوا حضرت یحییٰ کے ساتھ؟ دیا اللہ نے، 92 ایئرس کے ایج میں دیا، بڑے ہوئے، نبی بنے، امت ہوئی ان کی، امت نہیں قوم ہوئی، امت تو رسول کی ہوتی ہے۔ اگر نہیں پتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، کفار کے ساتھ وار ہوئی، سر قلم کیا، تشترے میں رکھا حکمران کے سامنے۔ کس بنیاد پہ اللہ نے یہ بیٹا دیا تھا ان کو؟ کہ جو حسین کے ساتھ ہونا ہے، کاش میرے پاس بیٹا ہو تو میں بھی اسی طرح قربان کر دوں۔ ہو گیا؟ کیا یہی ایگزیکٹلی کربلا میں نہیں ہوا؟ دو ہی لوگ ہیں، امام حسین کا بھی سر مبارک رکھا، یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے میں انٹرپریٹ کرنے کو تیار ہوں کہ یہ رخ بھی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ ہونے والے فیوچر کے واقعات کو ڈی کوڈ کر کے اشاروں میں رکھا ہے۔ وہ نبی تھے تو ان کو بتا دیا، ہم نبی نہیں ہیں تو شاید ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اس رخ پہ جائیں تو شاید طٰہٰ میں بھی کوئی فیوچر نظر آ جائے۔ ایک سوال ہو، اس پہ الزام ہے، اچھا یہ سارا کچھ تو قرآن میں نہیں ہے، سورہ مریم میں یہ ساری ڈسکشن نہیں ہے جو میں نے کی ہے۔ سورہ مریم پر جو باقاعدہ ڈیٹیلنگ کی گئی ہے، تفاسیر جنہیں آپ کہتے ہیں، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے آپ بولیں کہ یار یہ تو ایگزیکٹلی تو ایز اٹ از قرآن میں موجود نہیں، تو ظاہر انٹرپریٹ ہی کریں گے، تو آپ مان لیا میں نے کہ ضروری نہیں ہے کہ کا، ہا یا عین صاد کی یہی انٹرپریٹیشن ہے، یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ تو آپ کوئی اور واقعہ ڈھونڈ لیجئے کسی اور میں۔ تو اس رخ کو اب تک نیگلیکٹ کیا گیا تھا، یا شاید میرے علم میں نہیں تھا، میں نے وہ انٹرپریٹیشن شاید کسی نے پہلے کی ہو۔ یہ بھی بڑی اسٹرانگ ہے کیونکہ یہ تو اس میں غیب کا ایلیمنٹ کہیں کہیں انوالو ہے، محنت کریں تو یہ رخ بھی نکل سکتا ہے۔ تمام انٹرپریٹیشنز ہوئیں مکمل، آپ 10 اور بھی کر سکتے ہیں اپنے عقل کے پیمانے پر۔ آج کا آخری جملہ، فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس میں سے کون سی صحیح ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ 14 حروف ہیں جو ڈبل ڈبل ریپیٹ ہو کے بھی آئے ہیں، ڈپلیکیٹ ہو کے بھی آئے ہیں۔ میں نے اس پہ تھوڑا سا وقت لگایا، بڑی سٹرینج چیز سامنے آئی۔ آپ اس میں سے ڈپلیکیٹڈ ورڈز نکال دیں تو بھی تو بنیں گے نا یہ 14۔ پتہ ہے وہ جو ورڈ بنے گا وہ عربک میں ایک سینٹنس بنے گا۔ اس میں سے ڈپلیکیٹڈ ورڈز نکال دیں تو جو جینوین 14 میں سے رہ جائیں گے حروف، 14 حروف، وہ مجھے اس وقت عربک کا ورڈ یاد نہیں ہے، اس کا میننگ یاد ہے، a very wise and sharp text having secrets۔ اس طرح چلے۔ اب آپ فیصلہ کریں گے گھر جا کے کہ یہ 11 میں سے کون سی آپ کو بہتر لگتی ہے، اور اب بھی اگر آپ اس کا کوئی میننگ نہ نکال سکیں تو پھر مان لیجئے گا گاڈ از گریٹ اینڈ علم از آلویز لمیٹڈ۔ آخری جملہ، حروف مقطعات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، یہی حال ہوگا۔ اتنی محنت کے بعد بھی کیا صحیح میننگ پتہ چل گئے؟ چلیں جی، تھینک یو سو مچ۔